अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मुहद्दिस मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपके सवाल के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम वो है जिसमें शरई रहनुमाई दी जाती है और आपके सवालात होते हैं और उस पर हम अपने आलिम दीन से और अपने मुफ्ती साहब से शरई रहनुमाई लेके आपके सामने रखते हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये वज़ू के बारे में है कि वज़ू के बारे में इस्लाम क्या कहता है, इसकी शराइत क्या हैं, इसके अरकान क्या हैं, इसकी सुन्नतें क्या हैं, किससे वज़ू हो जाता है, किससे वज़ू टूट जाता है। तो ये बात पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने आपके सामने रखी। बकिया जो सवालात हैं इंशाअल्लाह ताला आज हम उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पहले की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और उनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख जी, ये बताइएगा कि जो हमें सवालात मौसूल हुए उनमें से एक सवाल ये है कि एक शख्स उसने वज़ू करके जराबें नहीं पहनी थी, लेकिन वो इन जराबों पर मसा करता रहा और मसा करके नमाज़ें पढ़ता रहा। बाद में उसको ख़्याल आया कि उसने तो वज़ू ही नहीं किया था और वैसी जराबें पहनी थी और फिर मसा करके नमाज़ें पढ़ ली। तो अब ये जो नमाज़ें हैं ये उसकी हो गई हैं वज़ू हो जाने की वजह से, या वज़ू ना हो जाने की वजह से उसकी नमाज़ें भी नहीं हो सकी, वो इसको दोहराएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स बग़ैर वज़ू के जराबें पहन कर नमाज़ पढ़ लेता है और उसको बाद में याद आ जाए कि मैंने तो वज़ू के बग़ैर ही जराबें पहनी थी, तो हकीकत ये है कि उसका वज़ू नहीं है, क्योंकि जराबों के लिए ये शर्त है कि वज़ू करके तहारत की हालत में जराबें पहनी जाएँ और बाद में उनके ऊपर मसा करके नमाज जो है वो अदा कर ली जाए। जब इस शख्स ने वज़ू के बग़ैर तहारत के बग़ैर जराबें पहन ली हैं तो उसका वज़ू नहीं है, और जब वज़ू नहीं है तो बग़ैर तहारत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज कबूल नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तहूरिन, कि तहारत के बग़ैर नमाज कबूल नहीं की जाती। यानी अगर इंसान ताहिर होगा, बावज़ू होगा तो ही उसकी नमाज कबूल होगी। अगर वो बावज़ू नहीं है, ताहिर नहीं है, पाक नहीं है, तो उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला तुक़बलु सलातु अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवज़्ज़अ, कि तुम में से किसी एक शख्स की नमाज कबूल नहीं की जाती जब वो बेवज़ू हो, हत्ता कि वो वज़ू कर ले। तो इन दोनों रिवायात की बुनियाद पर ऐसा शख्स जिसने जुराबें बग़ैर वज़ू के पहनी थीं, चूँकि अब उसका वज़ू नहीं है, वो पाक नहीं है, ताहिर नहीं है, लिहाजा उसकी नमाज भी नहीं हुई। उस पर लाजिम है कि वो अपनी नमाज को दोहराए। अगर एक नमाज है तो एक को दोहराएगा, और अगर उसकी 2 या 3 या ज़्यादा नमाज़ें हैं, जितनी नमाज़ें भी उसने इन जुराबों के साथ मसा करके पढ़ी हैं, वो इन तमाम नमाज़ों को दोबारा से पढ़ेगा, क्योंकि ये सारी नमाज़ें बग़ैर तहारत के और बग़ैर वज़ू के पढ़ी गई हैं। और तहारत जो है या वज़ू ये नमाज के लिए शर्त है, जिस तरह इन अहादीस से मालूम होता है। हाँ, अलबत्ता एक शख्स ने वज़ू तो किया, उसका वज़ू मुकम्मल है, लेकिन उसके कपड़ों पर या उसके जूते में या उसकी शलवार या कमीज़ पर किसी भी जगह पर कुछ नजासत लगी हुई है और वो शख्स उसी नजासत के साथ नमाज अदा कर लेता है, तो दुरुस्त मौक़िफ़ यही है, हदीस के मुताबिक मौक़िफ़ यही है कि ऐसा शख्स जो है वो अपनी नमाज को नहीं दोहराएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो दौरान नमाज ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार दिए। आपको देखकर सारे सहाबा ने भी अपने जूते उतार दिए। तो नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा कि आप लोगों ने अपने जूते क्यों उतारे हैं? तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब आपने जूते उतारे तो हमने भी उतार दिए, हमने तो आपको देखकर जूते उतारे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरअसल मेरे जूतों में नजासत लगी हुई थी और मुझे इल्म नहीं था। मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर बताया कि आपके जूतों को नजासत लगी हुई है, तो मैंने दौरान नमाज ही वो जूते उतार कर साइड पर रख दिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज इन जूतों को पहन कर पढ़ ली थी, 2 रकतें या 1 रकत या जो भी आप पढ़ चुके थे, आपने उसको नहीं दोहराया, बल्कि आपने अपनी नमाज को जारी रखा और जितनी पढ़ ली थी उससे अगली नमाज जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। तो इस हदीस की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एक शख्स अगर बावुज़ू है,
اس نے مکمل وضو کیا ہے لیکن اس کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر یا اس کے جوتوں پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کی بنیاد پر وہ اپنی نماز کو دوبارہ ادا نہیں کرے گا، دہرائے گا نہیں، بلکہ اس کی نماز انشاءاللہ مکمل ہے اور اس کی نماز کامل ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی نے جو شرط ہے باوضو ہونا، پاک ہونا، اگر وہ شرط ہی پوری نہیں کی جس طرح کہ اس سوال کے اندر آپ نے بیان کیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر نماز کو دہرانا اور لوٹانا واجب اور ضروری ہے، اور وہ اپنی وہ تمام نمازیں جو اس نے ان جرابوں کے ساتھ ادا کی ہیں، جو بغیر وضو کے اس نے پہنی تھیں، وہ ساری کی ساری نمازیں وہ دوبارہ پڑھے گا اور دہرائے گا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو مسح کرنے کے لیے ہم پانی لیتے ہیں، اپنی انگلیاں جو بھگوتے ہیں اس سے پانی لیتے ہیں، مسح کرنے کے بعد پھر کیا کانوں کا جب مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنے کے بعد جب ہم کانوں کا مسح کریں گے تو اس کے لیے نیا پانی لیں گے کہ وہ جو سر کے مسح کا پانی تھا اسی کے ساتھ کانوں کا مسح ہوگا؟ جی، وضو میں کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر کے مسح والا جو پانی ہے وہی انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، اور اسی پانی کے ساتھ آپ اپنے کانوں کا مسح بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جب مسح کرنے کے لیے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا اور آپ نے اپنے سر کا مسح کر لیا، تو سر کا مسح کرنے کے بعد الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہی پانی جو ہے جو آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا وہی پانی آپ کو کافی ہو جائے گا، اور آپ اسی پانی کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الاذنان من الرأس، کہ کان جو ہیں یہ دونوں یہ سر میں سے ہیں، یعنی کان سر کا حصہ ہیں۔ تو جب آپ نے سر کے مسح کے لیے پانی لے لیا تو گویا کہ آپ نے وہی پانی جو ہے وہ آپ نے کانوں کے مسح کے لیے بھی لے لیا، تو سر کے مسح والا پانی جو ہے وہی کانوں کے مسح کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ الاذنان من الرأس، یہ حدیث صحیح ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ باقی ایک وہ روایت جس کے اندر کانوں کے لیے الگ سے پانی لینے کا تذکرہ موجود ہے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے اندر اس حدیث کو شاذ قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث چونکہ صحیح ہے جبکہ دوسری روایت شاذ ہے، اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر کے مسح کے لیے جو آپ نے پانی لیا ہے وہی پانی آپ کا کانوں کے مسح کے لیے بھی کفایت کر جائے گا، آپ کو کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا شیخ، ایک بندے نے کسی دوسرے آدمی سے متعلق یہ پوچھا کہ وہ شخص جو ہے وہ جب وضو کرتا ہے تو وہ اپنے اعضاء، کوئی عضو جو ہے وہ ایک بار دھوتا ہے، کوئی عضو 3 بار دھو لیتا ہے ایک ہی وضو میں، اور کوئی 2 بار دھو لیتا ہے۔ اسی طرح وہ داڑھی کا خلال بھی نہیں کرتا اور وہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی نہیں کرتا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انداز درست نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ سنت کے مطابق ہے۔ تو کیا یہ اس کا عمل جو ہے یہ درست ہے، سنت کے مطابق ہے؟ وضو کرتے ہوئے بعض اعضاء کو 1 بار دھونا، بعض کو 2 بار دھونا یا بعض کو 3 بار دھونا، اس طرح کرنے سے انسان کا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ تو انسان گنہگار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے وضو پر کوئی اثر واقع ہوتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 1 بار دھونا جو ہے یہ تو فرض ہے، باقی 2 بار دھونا یا 3 بار دھونا یہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اگر آپ 1 بار سے زائد وضو کی تکمیل کے لیے یا اسباغ الوضو پہ عمل کرنے کے لیے آپ اگر 2 بار اپنے اعضاء کو دھو لیتے ہیں یا 3 بار اپنے اعضاء کو دھو لیتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص سارا وضو جو ہے یعنی تمام اعضاء کو صرف 1 ہی بار دھوتا ہے تو اس کو انشاءاللہ مکمل وضو کا اجر بھی ملے گا اور اس کا وضو بھی مکمل اور کامل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 بار سارے اعضاء 2 بار دھو لے یا سارے اعضاء کو 3 بار دھو لے یا بعض اعضاء کو 2 بار، بعض کو 3 بار اور بعض کو 1 بار بھی دھو لے تو انشاءاللہ اس کا وضو مکمل ہے۔ ہاں البتہ یہ جو بیان کیا کہ وہ داڑھی کا خلال نہیں کرتا یا ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان خلال نہیں کرتا، تو داڑھی اور پاؤں اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی کا خلال بھی کیا کرتے تھے
اور انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں بھی خلال کرتے تھے تاکہ وہااں پر پانی پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگلیوں کے درمیان والی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو چونکہ یہ مستحبات ہیں، وضو کے ارکان یا وضو کے واجبات نہیں ہیں، تو ان مستحبات کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ مکمل ثواب سے، جو وضو کا مکمل اجر و ثواب ہے، اس سے تو محروم ہو جائے گا، لیکن اس کا وضو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کا وضو جو ہے وہ کامل ہے، وہ اس وضو کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، یا وہ تمام عبادات بجا لا سکتا ہے جو وضو کے ساتھ متعلق ہیں، اور وضو ان کے لیے شرط ہے۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام جو ہیں ان کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی نماز کی؟ وہ امام صاحب جائیں گے اور یہ مقتدی جو ہیں وہ جس کیفیت میں کھڑے تھے اسی کیفیت میں رکے رہیں گے، اور امام صاحب وضو کر کے واپس آ کے ادھر سے نماز دوبارہ آغاز کریں گے جہاں سے انہوں نے چھوڑی تھی، یا پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ امام صاحب چلے جائیں گے اور جو پہلی صف میں جو ان کے پیچھے کھڑے صاحب ہیں وہ امام بن کے تو نماز کو جاری رکھیں گے؟ تو ان میں سے درست طریقہ کون سا ہے؟ اگر نماز کے دوران امام کا وضو ٹوٹ جائے تو مستحب عمل یہ ہے کہ اس امام کو چاہیے کہ وہ پہلی صف میں، اپنے پیچھے جو پہلی صف میں لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کو اپنا نائب امام بنا دے اور خود جو ہے وہ وضو کے لیے چلا جائے، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو نیزہ مارا گیا تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اور اگر امام کسی کو نائب نہ بنا سکے تو مقتدیوں میں سے جو مقتدی مصلی کے قریب کھڑے ہوں، امام کے قریب کھڑے ہوں، ان میں سے کسی کو چاہیے کہ وہ مصلی امامت پر چلا جائے اور باقی نماز جو ہے وہ سارے لوگوں کو مکمل کروائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میرے ساتھ اولو الاحلام لیلینی منکم اولو الاحلام، جو علم والے ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب فراست لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ قریب قریب جو ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تاکہ اگر امام کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے یا اور کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو پیچھے کھڑے لوگوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کر باقی لوگوں کو نماز مکمل کروا سکے۔ اور اگر صورتحال یہ بن جائے کہ امام بھی کسی کو اپنا نائب نہ بنا سکے اور مقتدیوں میں سے بھی کوئی اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ سلام پھیر دیں، امام جا کر وضو کر کے آئے اور اس کے بعد نئے سرے سے وہ اپنی ساری نماز جو ہیں وہ ادا کریں۔ لیکن یہ آخری مرحلہ ہے اور یہ اس وقت ہے جب امام بھی کسی کو مصلی پر کھڑا نہ کرے اور مقتدیوں میں سے بھی کوئی شخص اپنے آپ مصلی پر نہ آئے، تو پھر یہی ہے کہ نماز کو ختم کر کے ایک دفعہ نماز کو توڑ دیا جائے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے ساری نماز جو ہے وہ پڑھی جائے اور امام صاحب وضو کر کے آ کر ان کو اپنی نماز مکمل کروائیں۔ اچھا جی، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد وہ برہنہ ہو گیا اور اس کی جو شرمگاہ تھی وہ کھل گئی، تو کیا شرمگاہ کھل جانے سے یا برہنہ ہو جانے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نماز کے دوران اگر حواس سے انسان کی چادر اڑ جائے اور آدمی کا سطر جو ہے وہ ننگا ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ صحیح بخاری میں اس بچے کا واقعہ موجود ہے کہ جس کو قرآن مجید اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ یاد تھا، تو وہ بچہ جب جماعت کرواتا تو ہوا آتی تو اس کا جو سطر ہے وہ ننگا ہو جاتا، تو وہاں سے گزرنے والی ایک عورت نے لوگوں سے کہا کہ الا تغطوا استقارئکم، کیا آپ اپنے قاری اور امام کی شرمگاہ جو ہے وہ ہم سے نہیں چھپائیں گے؟ تو بعد میں پھر لوگوں نے ان کو نئے کپڑے خرید کر دے دیے اور جس پر ان کو بڑی خوشی بھی ہوئی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز کے دوران سطر کھل جائے اور وہ اچانک کھل جائے تو انشاءاللہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور اپنے سطر کو ڈھانپنے کی کوشش کرے اور اس کی نماز انشاءاللہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص واقع نہیں ہوا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ نماز کے دوران سطر کو ڈھانپنا جو ہے یہ مستحب ہے اور یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو جب یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص جو ہے وہ واقع نہیں ہوا ہے۔
اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ گرمیوں میں بھی جرابیں پہنتے ہیں اور اس پر وہ مسح بھی کرتے ہیں، جبکہ اس وقت ظاہر ہے کہ جرابیں پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیا جو مقیم آدمی ہے اس کے لیے جرابیں پہننا اور پھر اس پہ مسح کر کے نمازیں پڑھنا یہ بہتر انداز ہے، یا مقیم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب ضرورت نہ ہو جرابیں پہننے کی تو جرابیں نہ پہنے بلکہ پاؤں دھو لیا کرے، یا جرابیں پہنے بھی تو پاؤں دھو لے؟ تو اس میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ جرابوں پر مسح کے حوالے سے احادیث کا عموم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی موسم میں، بے شک موسم گرما ہو، موسم سرما ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، یعنی پورے سال کے تمام دنوں میں کسی بھی وقت موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر موسم کی تعیین یا دنوں کی تعیین یا مہینوں کی تعیین ثابت نہیں ہوتی ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ عام ہیں جو تمام دنوں کے لیے ثابت ہیں، یعنی موسم گرما کے لیے بھی اور موسم سرما کے لیے بھی، تو میرا خیال ہے کہ کوئی شخص اگر موسم گرما میں بھی جرابیں پہن لے اور ان کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھے تو انشاءاللہ جرابیں پہننا یا موزے پہننا اور ان کے اوپر مسح کرنا انشاءاللہ بالکل درست ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ موزے پہننے ہوں یا جرابیں پہننے ہوں تو شریعت نے ان کے لیے جن شرائط کو لازم قرار دیا ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ مثلا جرابیں جو ہیں وہ باوضو ہو کر پہنی جائیں، طہارت کی حالت میں پہنی جائیں، اور پھر وہ جرابیں پھٹی پرانی ہوئی نہ ہوں، بالکل اچھی حالت میں جرابیں ہوں۔ تو جب آپ اس طرح جرابیں پہن لیں تو مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات جو ہے ان کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو موسم کی کوئی تعیین نہیں ہے، جس طرح موسم سرما کے اندر سخت سردی کے اندر جرابیں پہننے کی اجازت ہے، بالکل اسی طرح موسم گرما کے اندر جرابیں پہننے کی بھی اجازت ہے، لیکن ان تمام تقاضوں کو اور ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے جو جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ظہر سے پہلے یا عصر سے پہلے سو جاتے ہیں اور پھر جب اٹھتے ہیں تو ویسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل جو ہے یہ درست ہے؟ یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے۔ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کے وضو کے ٹوٹ جانے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے، سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا مسافرین الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولکن من غائط وبول ونوم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم مسافر ہوں تو ہم 3 دن رات جو ہے وہ اپنے موزے نہ اتاریں مگر جنابت سے، لیکن ولیکن من غائط وبول ونوم، لیکن پیشاب سے، پخانے سے اور نیند سے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ العین وقاء الصحی، کہ عین جو ہے یعنی آنکھ جو ہے وہ شرمگاہ کا تسمہ ہے، تو جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے تو شرمگاہ کے اوپر اس کی نگرانی ہوتی ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں تو یہ تسمہ جو ہے یہ ٹھیلا ہو جاتا ہے۔ تو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص گہری نیند سو جائے تو اس کے وضو کے ختم ہونے کا ظن غالب موجود ہے، چونکہ شرمگاہ کی نگرانی ختم ہو گئی، شرمگاہ کا جو تسمہ ہے وہ ڈھیلا ہو گیا اور ہوا خارج ہونے کا ظن غالب ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو اس کو اپنا وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہ بے شک مسجد حرام کے اندر کوئی سوئے یا کسی دوسری مسجد کے اندر کوئی سوئے یا اپنے گھر کے اندر کوئی سوئے، جب بھی کوئی شخص سو جائے گا تو اس کی نیند، گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر نئے سرے سے وضو کریں اور اس کے بعد وہ اپنی نماز پڑھیں یا طواف کریں۔ بغیر وضو کے ان کو نماز یا طواف جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے لیے اور طواف کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے۔ تو نیند جو ہے یہ ناقض وضو ہے، نیند سے اٹھ کر وضو کرنا ضروری ہے۔ ان کا یہ طرز عمل درست نہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو
اپنی وہ نمازیں دوبارہ سے پڑھنی چاہیے جو اس نے اس انداز میں پڑھی تھیں، اور آئندہ سے اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب سوال کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جیسا ان کا سوال ہے اسے لگتا یوں ہے کہ وہ بیماری کی کیفیت میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار وضو مکمل کرتا ہوں، لیکن پھر یوں لگتا ہے جب 1 2 3 دفعہ وضو مکمل کر لیتا ہوں تو پھر بھی یوں لگتا ہے کہ اب جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ نکلنے والے ہیں، اور کبھی تو یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ وہم تھا، یہ کوئی ایسی صورت نہیں تھی، اور بہرحال یہ میرے ذہن میں یہ بات رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کو یہ لگے کہ جیسے قطرے جو ہے وہ گرنے والے ہیں، تو اس صورت میں پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور خاص طور پہ جب وہ سردی کی حالت میں ہو اور اتنی 3 دفعہ وضو کرنے کے بعد اب مزید وضو کرنے کی ظاہر ہے کہ وہ سردی میں سکت بھی نہیں رہتی، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو مکمل کر لینے کے بعد اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے انسان کو اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ شیطانی وساوس اور اوہام ہیں جو شیطان ایک مومن بندے کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ آپ کے پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ خارج ہو رہے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ پیشاب نکل گیا ہے، یا آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو گئے ہیں۔ تو اگر تو کسی کو مستقل یہ بیماری ہو، جس طرح کی سلسلۃ البول کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اہل علم کا یہی خیال ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد پھر اپنے پیشاب کی طرف بالکل توجہ اور دھیان نہیں کرے گا، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے گا۔ اگر اس کے قطرے خارج ہو بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اس کے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی نماز اور اس کا وضو انشاءاللہ درست ہیں، اور وہ کامل اور اکمل ہیں۔ انشاءاللہ نہ اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا وضو کے لیے واش روم جانا، استنجا کرنا یہ ضروری ہے؟ یعنی جب آپ وضو کریں گے تو لازمی طور پہ آپ واش روم جائیں گے اور خود کو دھوئیں گے اور پھر آگے وضو کریں گے؟ وضو کے لیے استنجا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو پیشاب آیا ہوا ہو، پخانہ آیا ہوا ہو، تو وہ اپنا پیشاب پخانہ کر کے استنجا کرے۔ استنجا جو ہے یہ پیشاب پخانہ کی ضرورت ہے، یعنی جب آپ نے پیشاب کیا، پخانہ کیا، تو نجاست کو دھونے کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے، باقی وضو کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی ہوا بھی خارج ہو جائے اور وہ استنجا نہ کرے، براہ راست وضو کر لے، تو انشاءاللہ اس کا وضو مکمل ہے۔ تو استنجا کرنا گویا کہ یہ وضو کا حصہ نہیں، یا وضو کے لیے شرط نہیں، بلکہ استنجا جو ہے وہ ان نجاستوں کو، یعنی پیشاب یا پخانہ اور بول و براز کی ان نجاستوں کو دھونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے جو انسان کے جسم پر باقی رہ جاتی ہیں، باقی وضو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے، اگر آپ کو پیشاب پخانہ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ استنجا نہ کریں، بے شک آپ کی ہوا خارج ہونے سے ہی وضو ٹوٹا ہے، آپ براہ راست وضو کریں، انشاءاللہ آپ کا وضو درست اور صحیح ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے وضو کے بارے میں، مسح کرنے کے بارے میں، کانوں کا اور جو سر کا مسح ہے اس کے پانی کے بارے میں، اور پھر جرابیں پہننا، تو یہ سارے سوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی طرف سے آئے، ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے۔ ہماری گزارش وہی ہے جو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دین بتا کے نیکی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس کو پھیلا کے نیکی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول بھی فرمائے، جو جیسی بھی دین کے لیے کاوش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام اور اس کے علاوہ جتنے دینی پروگرامز ہیں ان کو لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، 1 کلک پہ آپ نیکی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کو شیئر کریے، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کو لائک کریں پروگرام کو، اگر اس پہ کچھ چیز پوچھنے والی ہے وہ ہم سے پوچھیے، اور اس کو شیئر کیجئے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔